अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में कुछ पाकिस्तान की तरफ से भारत को सरप्राइज दिए जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आज जो सलामती कमेटी का इजलास करने जा रही है, उस इजलास में नरेंद्र मोदी को जनाब सरप्राइज दिया जाएगा। और नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले सरप्राइज को ना सिर्फ फाइनलाइज कर दिया गया है, बल्कि ज़राए ने इस बात का इंकशाफ भी किया है कि ये सरप्राइज नरेंद्र मोदी की सोच से भी परे होगा। ना सिर्फ ये, बल्कि अहम तरीन जो दिफाई ज़राए हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने अपने किसी भी मुमकिन रद्द अमल के लिए ना सिर्फ तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, बल्कि आज सुबह मिसाइल्स के भी चंद तजुर्बात किए गए हैं, जिसमें से सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और सरफेस टू सी एंड सी टू एयर मिसाइल्स के तजुर्बात किए गए हैं। यानी पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को एक मर्तबा फिर टेस्ट किया है। यह सूरत हाल किसकी तरफ इशारा कर रही है और पाकिस्तान का मुमकिन रद्द अमल क्या होगा और भारतीय वजीर आजम को मिलने वाला सरप्राइज क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट सवालात हैं और इनके जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप गौर करें तो ये जो पहलगाम वाकया है, इसके फौरी बाद जो भारतीय रद्द अमल सामने आया था, और ख़ासतौर पर मैं उस रद्द अमल की बात नहीं कर रहा जो इंडियन टीवी चैनल्स के ज़रिए सामने आया था, मैं भारत का बतौर रियासत रद्द अमल का जिक्र कर रहा हूँ, जिसका इजहार भारत के सेक्रेटरी खारजा की तरफ से एक न्यूज़ ब्रीफिंग में किया गया, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि वो सिंध तास मुआहदे यानी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर जो अमल दरामद है उसको वो सस्पेंड कर रहे हैं उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए अपने रिजॉल्व का इजहार नहीं करता। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके साथ साथ इंडियन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से इस बात का इजहार भी किया गया कि भारत में मौजूद तमाम तर पाकिस्तानी जो कि सार्क वीज़ास के तहत भारत में मुकीम हैं, उनको 48 घंटे के अंदर अंदर भारत छोड़ने का हुक्म दिया गया। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के सफारत खाने की में जो वहाँ पर ओहदेदार हैं, जिसमें मिलिट्री अटैशीज भी शामिल हैं, उनकी तादाद को भी कम किया गया है और ये तमाम के तमाम मिलिट्री अटैशीज को एक हफ्ते के अंदर अंदर भारत छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया है। और इसके साथ साथ सफारती अमले की तादाद 55 से कम करके 33 कर दी गई है। और यही फार्मूला जो सफारती अमला है उसमें कमी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान में भी अपनाएगा। अब भारत की तरफ से खास तौर पर जिस रद्दमल का इजहार किया गया है इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल दरामद रोकने के हवाले से, तो ये बिलाशुबा इस बात की तरफ इशारा है कि पहलगाम बहाना है, पानी निशाना है और भारत की तरफ से यक तरफा तौर पर सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल करना इसी बात की तरफ इशारा करता है कि भारत की तरफ से पहलगाम में होने वाला मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इनफैक्ट मगरबी दरिया जो कि सिंध तास मुआहदे के तहत पाकिस्तान के कंट्रोल में दिए गए थे, उनके ऊपर कब्जा जमाना है और वहां पर कब्जा जमाकर पाकिस्तान को बंजर और बेआब सहरा में तब्दील करना है। अब इस सूरत हाल में भी ये सवाल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या पाकिस्तान खामोशी के साथ इस मंसूबे पर अमल दरामद होने देगा और वो खामोश तमाशाई बना रहेगा और क्या अगर जनाब आए आपकी मेहरबानी है इंडस वाटर ट्रीटी को यकतरफा तौर पर सस्पेंड कर दे। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ इतनी आसानी के साथ होगा। अगर आप गौर करें तो आज से बालाकोट वाकया जो आज से तकरीबन 3 साल पहले हुआ था, उसके बाद भी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से बालाकोट के मुकाम के ऊपर जो अटैक किया गया था, उसके बाद चंद इकदामात का ऐलान किया गया था और उस मौके पर भी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के को बतौर एक टूल इस्तेमाल करने का ऐलान किया गया था नरेंद्र मोदी की तरफ से। और इस बात का भी ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान को एक एक कतरे के लिए हम पानी का वो हम तड़पते हुए देखना चाहते हैं। और उसके बाद अमलन इंडिया की तरफ से जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो बाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने से रोक दिया गया था। और गुज़िश्ता 2 साल में
انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے جو سالانہ بنیادوں پر پانی کے حوالے سے جو اعداد و شمار ہیں، وہاں پر بننے والے ڈیمز، وہ ان کی کیپیسٹی، بجلی کی پروڈکشن اور نہریں جہاں جہاں پر پانی استعمال کیا جاتا ہے، وہ تمام تفصیلات انڈیا پاکستان کو دینے کا پابند تھا، اور اسی طریقے سے پاکستان بھی یہ تمام انفارمیشن واٹر کمشنرز کے ذریعے انڈین گورنمنٹ کو دینے کے پابند تھے۔ گزشتہ 2 برس سے اس طرح کا جو اعداد و شمار کا تبادلہ ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً گزشتہ 2 سال سے انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر عمل درآمد میں بھارت کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں وہ موجود ہیں۔ ابھی ریسنٹلی، آج سے تقریباً کوئی 6-8 مہینے پہلے، ایک مراسلہ ذرائع نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا اس موقع پر جب پاکستان کی طرف سے یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے ضامن ہیں یعنی ورلڈ بینک، وہاں پر اس کا جو ثالثی فورم ہے اس سے رجوع کیا گیا تھا، اور پانی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وہ ثالثی عدالت کو آگاہ کیے گئے تھے۔ وہیں پر بھارت کی طرف سے اس بات کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا تھا آفیشیلی، انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیلی اس بات کا مطالبہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کیا گیا ہے کہ بھارت اب سندھ طاس معاہدے میں ترمیم چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ واٹر ایکارڈ ایک مرتبہ پھر کیا جائے، اور اس واٹر ایکارڈ کے اندر انڈیا کو مغربی دریا جن پر پاکستان کا کنٹرول ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت، جیلم، چناب اور سندھ، انڈیا یہ چاہتا ہے کہ جیلم، چناب اور سندھ کے اوپر بھی، یعنی اس کے پانی کے اوپر بھی انڈیا اپنا کنٹرول حاصل کرے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس وقت تک جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے مطابق جو 3 دریا تھے، راوی، ستلج اور بیاس، یہ چلے گئے تھے انڈیا کے پاس، اور ان تینوں دریاؤں کے پانی کے اوپر انڈیا کا مکمل کنٹرول ہے، اور انڈیا وہاں پر ڈیم بنا سکتا ہے، بجلی بنا سکتا ہے، نہریں بنا سکتا ہے، ہر ایک کام کی اس کو اجازت ہے۔ جبکہ جو باقی 3 ڈیم ہیں، جیلم، چناب اور سندھ، ان 3 دریاؤں کے اوپر انڈیا اگرچہ بجلی بنا سکتا ہے، رن آف ریور کے اوپر وہ اپنے پروجیکٹس کو قائم کر سکتا ہے، لیکن ڈیم نہیں بنا سکتا، یعنی پانی کا ان 3 دریاؤں کے اوپر انڈیا پانی کا نہ ذخیرہ کر سکتا ہے اور نہ ہی ان دریاؤں کے پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ ان دریاؤں کا 80% پانی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ اب انڈیا یہ چاہتا ہے کہ ان 3 دریاؤں کے اوپر بھی اس کا کنٹرول ہو، اور اس کے لیے چناب کے اوپر بھی اور جیلم کے اوپر بھی انڈیا کی طرف سے ڈیمز آپ بنائے گئے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، یہ جو ہے ثالثی عدالت وہاں پر۔ اب ریسنٹلی یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے باضابطہ طور پر آفیشیلی انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کہ جناب وہ سندھ طاس معاہدے کو معطل کر رہے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کے مطابق کوئی ملک یونیلیٹرلی اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں روک سکتا۔ یہ ٹریٹی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس معاہدے سے باہر نکلیں گے اس صورت میں جب دونوں ملک یعنی انڈیا اور پاکستان اتفاق کریں گے۔ ترمیم بھی ہوگی تو اسی وقت ہوگی جب انڈیا اور پاکستان اس کے اوپر اتفاق کریں گے، ادروائز کوئی ملک اکیلا اس طرح کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اب اگر انڈیا کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے تو یقینی طور پر ریاست کی طرف سے بھی کچھ رسپانس آئے گا۔ اب اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو نہیں مانتا تو انفیکٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بھی اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے سے روکتا ہے، یا پاکستان کو بھی کلین چٹ دے دیتا ہے کہ جناب آپ کی جو مرضی ہے وہ کریں۔ اب اس صورت میں چونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، اور جس طریقے سے ہمارا آزاد کشمیر ہے، اس کو انڈینز جو ہے وہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو انڈیا نے جس کشمیر کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو ہم لوگ انڈین آکوپائیڈ کشمیر کہتے ہیں۔ لہذا اب یہ ایک آکوپائیڈ ٹیریٹری ہے بائی دی بوتھ آف دی کنٹریز، ہم اس کو آسانی سے اس طرح کی بات کہہ سکتے ہیں۔ اب اگر یہ متنازع علاقہ ہے اور اس متنازع علاقے کی حیثیت نے ابھی اس کی فائنل حیثیت نے ابھی ڈٹرمن ہونا ہے، تو انڈیا کی طرف سے سندھ طاس معاہدے سے باہر نکلنے کے بعد پاکستان کو کھلی چھٹی مل گئی ہے کہ وہ ان تمام ڈیمز
کشن گنگا ڈیم ہو سکتا ہے, بگلی ہار ڈیم ہو سکتا ہے, یہ ان تمام ڈیمز کو تباہ کر دے. پاکستان ایئر سٹرائک کر کے ان تمام ڈیمز کو تباہ کر سکتا ہے اور پاکستان پر کسی طرح کا کوئی الزام نہیں آ سکتا اس صورت میں, کیونکہ یہ جو ڈیمز بنے تھے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت بنے تھے اور انڈیا اب انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتا اور یہ ایک متنازع علاقہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس حد تک تو اجازت ہے, کیونکہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاہدے ہوئے ہیں, شملہ ایکارڈ ہے, تاشکند کا معاہدہ ہے یا اعلان لاہور ہے, یہ دو طرفہ معاہدے ہیں. اس کے اندر کوئی انٹرنیشنل گارنٹرز نہیں ہے. یہ دونوں ملک جب چاہے شملہ معاہدے سے, پاکستان آج انکار کر دے کہ میں شملہ معاہدے کو نہیں مانتا, شملہ معاہدہ ختم. پاکستان آج اس بات کا اعلان کر دے کہ اعلان لاہور میں نے پھاڑ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, یا پاکستان اس بات کا اعلان کر دے کہ چکو اپنا تاشکند لے کے نکلو, پاکستان کے اوپر کسی بات کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا. لیکن انڈس واٹر ٹریٹی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ معاہدہ ہے اور اس میں ورلڈ بینک اور انٹرنیشنل کمیونٹی بطور گارنٹرز موجود ہیں. اب اگر انڈیا ان گارنٹرز کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر پاکستان کے پاس بھی اس بات کی کھلی چھٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان آبی ذخائر کے اوپر پاکستان کی طرف سے ممکنہ یا فرضی طور پر, میں اگر ہائپوتھیٹیکلی بات کروں تو یہ جو ایئر سٹرائک ہوگی یا سٹرائک ہوگی, اس کو پاکستان کا انڈیا کے اس عمل پر حق دفاع سمجھا جائے گا. اب اس صورت میں سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا جو ابھی کہتے ہیں نا شائننگ انڈیا, کیا وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں کہ جناب وہ عمل درآمد پر انکار کر دیں اور پاکستانی رد عمل کو دیکھیں اور اس رد عمل کے بعد اپنا اتنا بھاری نقصان کر لیں کہ جناب ان کی جو شائننگ انڈیا ہے اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کرتے ہیں, ہائپوتھیٹیکل بات کرتے ہیں, اس طرح کی کارروائی کے بعد انڈیا یقینی طور پر, کیونکہ پاکستان آلریڈی 2 جنگیں ان کے ساتھ لڑ چکا ہے, 65 اور 71 کی, کارگل کے محاذ کے اوپر ایک محدود جنگ بھی ہو چکی ہے, اور یہ جو جنگیں ہیں تمام کی تمام یہ کشمیر کے اوپر ہی ہوئی ہیں. لہٰذا یہ اگلی جنگ بھی اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوگی تو وہ کشمیر کے اوپر ہی ہوگی, اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ انڈس واٹر ٹریٹی یا پانی ہی بنے گا, جس کے امکانات نظر آ رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں کشمیر کے مقام پر ہونے والی جو لڑائی ہو سکتی ہے تو اس کا دائرہ کار یقینی طور پر جو روایتی بارڈرز ہیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈر ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان, یہ وہاں تک بھی پھیل سکتی ہے. تو پھر پاکستان پہلی سٹرائک کا انتظار نہیں کرے گا, یہ سٹیٹڈ پالیسی ہے. پاکستان پہلی سٹرائک کا کبھی بھی انتظار نہیں کرے گا. اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ جناب ہم کہیں گے کہ BRB کراس کر کے آؤ گے. نو, ایبسلیوٹلی ناٹ. پاکستان جو ہے وہ پہلی سٹرائک کا جو ہے وہ نہ انتظار کرے گا اور نہ ہی پاکستان جو ہے وہ اس بات کا موقع دے گا کہ جناب آپ کو سٹرائک کرنے کی اجازت دی جائے. اب یہی وہ ایشو ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا کہ جو سرپرائز ہے انڈیا کو دینے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. اگر یہ میزائل ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں, لانچرز کو سیٹ کیا جا رہا ہے, اگر پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ گزشتہ 24 گھنٹے سے سرویلنس کے اوپر ہے, ریڈار سینٹر جو ہیں وہ مکمل طور پر ایکٹیو ہیں, پاکستان کی جو ڈیفنس کورز ہیں وہ مکمل طور پر ریڈی ہیں, وہ جناب بارڈر ایریاز کو سیکیور کرنے کے لیے, LOC کو سیکیور کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روایتی جواب نہیں دیا جائے گا. اسی طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں, پاکستان کے وزیر خارجہ بھی ہیں اور نائب وزیر اعظم بھی ہیں, انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ روایتی جواب کی توقع نہ رکھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ پاکستان نے دہشت گردی کی ہے پہلگام میں, نہ ہی دہشت گردوں کی حمایت کرتا ہے, بلکہ جو رسپانس گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا اس رسپانس کے تحت اس حملے کی مذمت کی گئی, اور وہ تمام لوگ جو اس حملے میں مارے گئے ان کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا گیا, جو ہے وہ کینڈولنس کی گئی. اب
جو سچویشن ہے اس سچویشن میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صدارت میں، اور وہاں پر جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ موجود ہوگی، وہاں پر یہ تمام ایسپیکٹس اس کے اوپر غور ڈیفینیٹلی کیا جائے گا، کیونکہ پانی کے اوپر آلریڈی پاکستان کے اندر اس وقت پانی کے ایشو کو لے کر ایک کرائسس ڈیولپ ہوا ہے۔ پانی کی کمی ایک اس ایریا کے لیے جو کہ گلوبل وارمنگ کے بعد سب سے زیادہ متاثر ایریا ہے وہ پاکستان ہے۔ یہاں پر پانی اور بارشوں کی جو کمی ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے کہ جناب یہ والے ایریا کے اندر جو موسمی تغیرات ہیں انہوں نے یہ سب کو زیادہ متاثر کیا ہوا ہے۔ اس صورتحال میں پاکستان پانی کے اندر تو مزید کسی طرح کی کمی کو برداشت نہیں کرے گا، اور آبی جارحیت کا جواب بھرپور جارحیت سے دیا جائے گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کا جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں یہ بات انڈیا کو باور کرا دی جائے گی کہ اگر سندھ طاس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر ہماری طرف سے بھی کسی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا، پھر یہ ایل او سی نہیں ہوگی، کیونکہ ایل او سی بھی اس کے اوپر جو کوئی گارنٹرز تو نہیں ہے۔ یہ ایل او سی جو پہلے کنٹرول جنگ بندی لائن تھی، اس کو بنا دیا گیا ایل او سی بنایا گیا ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان شملہ معاہدے کے تحت۔ لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں ذرا بہت زیادہ کمپلیکس ہیں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر اس معاملے پر انڈیا کی طرف سے ذمہ دارانہ رسپانس نہیں آیا تو پھر پاکستان اور بھارت ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے اگلے چند روز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔ انڈیا کی طرف سے اگر یہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے نظر ثانی نہیں کی جاتی اور انٹرنیشنل کمیونٹی انڈیا کو یہ پاکستان کے خلاف آبی جارحیت سے نہیں روکتی تو پھر پاکستان بھی ہر ایک آپشن کو استعمال کرنے کے لیے آزاد ہوگا، پھر چاہے جناب روایتی جنگ ہو، غیر روایتی جنگ ہو، جس طرح کی مرضی صورتحال ہو، وی آر ریڈی۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔